अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। और नाज़रीन, आज हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे उनमें सबसे पहला मौज़ू होगा जो खालिस्तान तहरीक है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। सिख तहरीक, खालिस्तान तहरीक के कुछ रहनुमाओं को कनाडा के बाद अमेरिका में भी मारने की जो साजिश थी वो एक्सपोज हो गई। अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और ये भी आप को बताते चलेंगे, आज जो हमारे साथ मेहमान पैनल मौजूद है उनसे ये ज़रूर मालूम करेंगे कि खालिस्तान तहरीक को जिस तरह मुतासर करने के लिए या जिस तरह उसको निशाना बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कनाडा में भी सिख रहनुमाओं को कत्ल करवाया गया और इसके बाद अमेरिका में भी इस हवाले से जो साजिश थी वो बेनकाब हुई, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और ये ज़रूर आपको बता दें कि भारत जिस तरह एक्सपोज हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर, और भारत का ये जो चेहरा जिसका जिक्र पाकिस्तान ने हमेशा किया कि भारत दूसरे मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस रहा, इस बात की तस्दीक अब कनाडा के बाद अमेरिका ने भी कर दी है। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, नवाज़ अली साहब हैं। आप बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और इस मामले में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ना सिर्फ आप बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और एक्सपर्ट भी हैं, अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से भी भरपूर तरीके से उनका मौक़िफ़ हम देखते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में वो आते हैं, शिरकत करते हैं और अमेरिकन रिलेशंस के हवाले से और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी उनका ओपिनियन हम देखते रहते हैं और बड़ी अहम राय जो है उनकी होती है। तो इस दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सबसे पहले डॉक्टर मुनव्वर साहब, आपसे यकीनी तौर पे सूरत हाल जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो नैरेटिव, जो बयानिया पाकिस्तान हमेशा कई दिहाइयों से कहता आ रहा था कि भारत जी मुलव्वस है दहशतगर्दी में, दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाता है, और वही बयानिया अब हम देख रहे हैं कि कैनेडियन वज़ीर आज़म के बाद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने भी बयान किया। और हमने देखा कि खालिस्तान तहरीक के जो सिख रहनुमा थे उनको अमेरिका में भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो आप समझते हैं कि भारत का ये जो चेहरा था जो कई दिहाइयों से लेके छुपा हुआ था, पाकिस्तान तो ज़ाहिर करता था क्योंकि मगरबी ममालिक में वो छुपा हुआ था, वो एक्सपोज़ हो गया है? बिल्कुल एक्सपोज़ हो गया है। और भारत का ये जो असल चेहरा है, 2014 के बाद भारत के अंदर एक तब्दीली हमें देख रहे हैं जब से मोदी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर आए हैं। हुँ। और सबसे बड़ा जो नुकसान भारत को हुआ है वो भारत के जो माशरा है वो उलट-पुलट होके रह गया है। अच्छा, मुख्तसरन मैं ये बताऊँ कि चूँकि मोदी साहब से पहले का जो डॉक्ट्राइन था वो आई के गुजराल डॉक्ट्राइन था, हुँ। जिसका मकसद ये कि था कि भारत की जो तरक्की है उसका उसका मफाद के तौर पे लिया जाए पड़ोसी ममालिक में भी, यानी उनका स्टेक होना चाहिए। हुँ। मोदी साहब ने आके उस डॉक्ट्राइन को रिवर्सल किया। पाकिस्तान ने भांप लिया था, चूँकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होना और फिर अफ़गानिस्तान में जो 14 काउंसलेट्स चल रहे थे, और उसके अलावा वहाँ से लश्कर एरार हो या टीटीपी हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बीएलए के साथ गठजोड़ करना और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करना। फिर हमने कुलभूषण यादव का नेटवर्क पकड़ा, तो हमने इस हवाले से डोज़ियर, आपको हुँ। याद होगा 2019 में 20 में हमने एक डोज़ियर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जमा करवाया बिल्कुल। और अमेरिका को भी हमने वो डोज़ियर दिया। हालाँकि हमने उसे सरेआम नहीं किया, पब्लिक डोमेन के अंदर हम नहीं लेकर आए। लेकिन फिर एक या के बाद दीगरे हमें इवेंट्स नज़र आते हैं। हुँ। 30 जून को नखील गुप्ता को अरेस्ट किया अमेरिकन सीआईए ने। बल्कि अगर मैं पहला जुमला ये कहूँ कि सीआईए ने ट्रैप किया है रा को, अच्छा। अपना एक नुमाइंदा छोड़कर, जिसके ज़रिए से रा के एक एजेंट ने उसके साथ डील की है, हुँ। जिसमें वो सिख आज़ाद प्रो आज़ाद जो मूवमेंट चल रही है इस वक्त खालिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, उसको टारगेट किलिंग करना चाहते थे, जिसका इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम रखा था CC1। अच्छा। और उसके अंदर नखील गुप्ता को इन्होंने टारगेट करना था, और उस हवाले से इन्होंने जो जो अरेस्ट किया, हुँ। वो बुनियादी तौर पे इन्होंने एक ड्रग एजेंट के तौर पे एक सीआईए का नुमाइंदा भेजा, जिसके कॉन्टेक्ट भारत के रा के एजेंट के साथ थे। हुँ। $1 लाख में डील हुई और फ़ोन मतलब कॉल्स, अमेरिका को इस चीज़ की अंदाज़ा था कि अंदाज़ा भारत था। ये साजिश कर रहा है, तो इसलिए एग्ज़ैक्टली, पूरा प्री प्लान पूरा हुआ उन्होंने सारा। प्री प्लान किया, ट्रैप किया रा हुँ। को, और ट्रैप करने के बाद फिर हमने देखा कि 30 जून को मुतला किया गया भारतीय हुकूमत को कि ये हमने पकड़ लिया है हुँ। और इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करें। अच्छा। जिस पे भारत ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं अगस्त के अंदर हुँ।
اگین جو امریکن عہدیدار ہیں اسپیشلی ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھارت کا وزٹ پے کرتے ہیں اور کاؤنٹر پارٹ سے ملتے ہیں. سپٹمبر میں G20 کی سمٹ کے اندر بائیڈن نے یہ ایشو مودی صاحب کے ساتھ اٹھایا. سپٹمبر کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ جب جے شنکر صاحب بھارت کے وزیر خارجہ انہوں نے وزٹ پے کیا امریکہ کا, تو وہاں پہ اینتھونی بلنکن نے اس مسئلے کو اٹھایا. اور پھر جب بھارت نے انکار کیا کہ ایسا نہیں ہے اور اپنے میڈیا پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ڈرگ ٹریفکنگ کے حوالے سے اور گن کلچر کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشن چاہ رہے ہیں امریکنز, تو اس صورت میں امریکنز نے کینیڈینز کو آگے کیا. کینیڈینز نے سب سے پہلے ایکسپوز کیا اور انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے اندر جس وقت جسٹن ٹروڈو نے اسپیچ دی تو انہوں نے کہا تھا کہ I5 نے مجھے یہ انفارمیشن دی ہے, جو کمبائن انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے ممالک کی, کینیڈا 5 ممالک کی, ایگزیکٹلی انگلش اسپیکنگ ممالک کی. اور اس کے بعد پھر سپٹمبر کے اندر جب یہ انہوں نے انفارمیشن تو ویسے کینیڈا کی بھی دی ہوگی, امریکہ کی بھی, ساری صورتحال کی دی ہوگی, سب جہاں جہاں پہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس میں صرف کینیڈا اور امریکہ نہیں ہے, UK کے بھی 2 مارے گئے ہیں. اس سے پہلے قطر کا سلسلہ ہوا ہے جس میں قطرین نے 8 نیول آفیسرز کو پکڑ کے پراسیکیوٹ بھی کر دیا ہے. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جب نہیں مانا تو اکتوبر میں آ کے امریکنز نے انفارمیشن اپنے میڈیا کو لیک آؤٹ کیا. اچھا, اور لیک آؤٹ مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ بہت پرانا ہے اور امریکنز اس کو بڑے طریقے سے لے کے جانا چاہ رہے تھے, چونکہ بھارت ان کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے اندر, اور وہ چاہ رہے تھے کہ آہستہ اس معاملے کو لے جائیں. بھارت نے چونکہ ہٹ درمی انیپٹنیس کی وجہ سے غرور میں آنے کے بعد جس طرح انہوں نے مذاق اڑایا کینیڈین پرائم منسٹر کا, وہ چاہتے تھے کہ امریکنز کو بھی اس طرح سے ڈیل کریں, تو لہٰذا امریکنز نے ایکسپوز کیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک لیگل پروسیجر پورا کیا. اب امریکنز کے پاس ایسے ایویڈنس ہے جس میں منی ایز اے 15 لاکھ روپے ایڈوانس, $15,000 ایڈوانس, اور پلس ٹیلی فونک ریکارڈ, اور پھر جسٹس سسٹم کے ذریعے جہاں پہ نخیل گپتا نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ہوں. اب امریکنز یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے خود امریکہ آئے اور انویسٹیگیشن کرے بھارت کے اندر. صحیح. نواز صاحب, آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے یہ سارے واقعے کو, ایک تو یہ واقعہ جیسے کہ ڈاکٹر منور صاحب نے بتایا کہ کافی پرانا ہے, اس سارے واقعے کو کیونکہ پاکستان اب کس نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کو اس وقت جب اس کی بیشنگ ہو رہی ہے بھارت کی, اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے بھارت بالکل ہر طرح سے. کینیڈین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اظہار کر دیا, امریکن آفیشلز نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اظہار کر دیا, تو پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں مدثر صاحب, جو پاکستان کی اگر جہاں تک بات کی جائے تو پاکستان میرا خیال ہے خطے میں وہ واحد ملک ہے جو ڈے فرسٹ سے جو انڈین اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ جو جتنی کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان فیس کر رہا ہے. اب حالانکہ اگر پاکستان کا اوور آل نیریٹو دیکھا جائے تو ہم نے تو پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا اوور آل ایٹیٹیوڈ, بلکہ ساؤتھ ایشیا ریجن میں نہ صرف اس میں پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ساؤتھ ایشیا ریجن میں ممالک ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی طرح سے بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے, بھارت کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کی کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے مداخلت نظر آ رہی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے, تو اس سے پہلے تو ہمارے پاس کلبھوشن کی اگزامپل ہے جو پاکستان میں, اس کے علاوہ کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ ہے جس میں خالستان موومنٹ کا ابھرنا, میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے تو کشمیریوں کی موومنٹ تھی, جس کے بعد خالستان, اور پھر ان کی 7 سسٹرز جس میں منی پور, ناگالینڈ اور باقی جگہوں پہ آلریڈی کئی موومنٹس چل رہی ہیں. تو اس طرح سے اگر انڈین اوور آل ان کا دیکھا جائے تو ایک تو کینیڈین جو ان کا پردیپ سنگھ تھا خالستان موومنٹ کا, جس کا مرڈر ہوا, جس کے بعد جسٹن ٹروڈو کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس میں ڈائریکٹلی انڈیا انوالو ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی جتنے یورپی ممالک تھے اسپیشلی یو ایس کی طرف سے. سیکنڈلی ابھی جو دوسرا اٹیمپٹ ہوا ہے یو ایس کی طرف سے جس میں ابھی بات کی گئی, ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو بریفلی جو ہائی لائٹ کیا, تو یہ چیزیں ہم میرا خیال ہے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نقطۂ نظر تھا, جو پہلے دن سے بھارت کا جو ایک چہرے پہ جو نقاب تھا, وہ میرا خیال ہے. لیکن نواز صاحب یہ چیز تو سمجھنی چاہیے نا کہ پاکستان تو کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہے کہ بھارت ملوث ہے. آج جب پاکستان کے جو کہے ہوئے لفظ ہے وہی لفظ کینیڈین وزیر اعظم کہہ رہا ہے, امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے, تو یہ پاکستان کے موقف کی تائید حمایت ہے, اور ساتھ و ساتھ جو پاکستان دیگر موقف بھی اختیار کرتا رہا, کشمیر سے متعلق بھی بات کرتا رہا, تو یہ اس کی بھی تائید ہوگی. ایگزیکٹلی دیکھیں ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارا جو موقف تھا وہ تو ایک پوری دنیا کے سامنے عیان ہو چکا ہے.
سیکنڈلی کہ ہم خود اب اس سے آپ اندازہ لگائیں جب دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ جب انڈیا کا یہ چہرہ نظر آ رہا ہے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز, ٹیررزم جو ریلیٹڈ بیسڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے نیبر اسٹیٹس کے ساتھ ان کا کیا اثر ہوگا. سیکنڈلی پاکستان کا ڈے فرسٹ سے جو اسٹینڈ چلتا آ رہا تھا, ایک طرح سے یہ پاکستانی موقف کی تائید کی گئی ہے پوری دنیا میں, جس میں اس وقت جس طرح سے امریکنز کا ایک اوور آل ڈیپٹی فورن منسٹر بلنکن کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آنا, کینیڈین پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آنا, پھر وہاں پہ پردیپ سنگھ کا مرڈر, اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے, تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب تک نظر آ چکی. لیکن بھارت ڈر کیوں نہیں رہا؟ مطلب کینیڈا, امریکہ, ایک بڑی نام, ایک اسٹیٹس, بڑے ممالک, بڑی طاقتیں, ادھر جا کے یہ حرکات کرنا, وہ اس کو ڈر خوف کیوں نہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ انڈیا تو ایک خوش فہمی میں ابھی تک شامل ہے, نہ صرف انڈیا اور کینیڈا, بلکہ آپ دیکھیں ریجن میں چائنا کے ساتھ دیکھ لیں, ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں چھوٹے موٹے, ان کے ساتھ دیکھ لیں. تو بھارت تو اپنے آپ کو, بھارت کا اگر بیسیکلی آپ دیکھیں تو ان کی ٹوٹل آئیڈیالوجی آن چانکیا اور کوتیلیا کی بیس پہ, جس کی بیسس پہ وہ آج تک انہی کی پالیسیز کو چلتا آ رہا ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ بی جے پی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, تب سے آپ دیکھیں ان کی انتہا پسندی میں مزید اضافہ آیا ہے, جو کہ ان کی ایک منہ بولتا ثبوت دنیا کا پورے کا, جس میں انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے, نہ صرف پاکستان. تو یہ وہ چیزیں, وہ عوامل ہیں جن سے بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستانی موقف جو پہلے دن سے دنیا چاہے جانتے بوجھتے بھی اس سے اوائڈ کر رہی تھی, لیکن اب میرا خیال ہے پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے. ڈاکٹر منور صاحب, یہی سوال جو میں نے نواز صاحب سے معلوم کیا کہ آخر بھارت اس طرح کی حرکات کرتا ہے, پاکستان میں کرتا ہے, پاکستان بھرپور جواب دیتا ہے. کلبھوشن ہم نے پکڑا, اس کا تمام تر ٹرائل مکمل کیا. اب کینیڈا میں اس نے کیا, کینیڈا وزیر اعظم نے ان کے سفیر کو بھیج دیا, جو بھی ان کے دفتر خارجہ کے جو بھی آفیسر اس کو آگاہ کیا. امریکہ میں ہوا, یہ ہوا. بھارت اس طرح کی ہٹ دھرمی کرنے میں اس کو گھبراہٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہونی تو چاہیے نا کہ بھی امریکہ طاقتور ملک, ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات, یا پھر اس کو دوستی کے لحاظ سے وہ ریلیکس ہے کہ جی ہماری دوستی ہے, کرتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں اس کو مختلف پرسپیکٹیو سے ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو بھارت کے ڈومیسٹک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ چیزیں مودی کو فائدہ دیتی ہیں. اور اس وقت بھی جو 3 ریاستوں کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں, اس کے اندر مودی نے ووٹ بینک کو گین کیا ہے. اور جس میں فار انسٹنس چندی گڑھ کو اگر آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں, تقریباً 13 سے 14% ووٹ گین کیا ہے. یعنی پہلے وہ بیانیاں بناتے تھے پاکستان کے خلاف, اب وہ دیکھیں ہم انٹرنیشنلی بھارت کے اسٹینڈ کو ہم مضبوطی سے لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے جو نارتھ انڈیا ہے اسپیشلی, جو ایموشنل ووٹ ہے اسپیشلی, جو کہ 18 سال سے 25-30 سال کے جو لوگ ہیں, بچے ہیں, ان کو ایموشنل ووٹ کو وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات, اگر آپ اس کو امریکن پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور کینیڈین پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو بھارت انفیکٹ ایک بڑی اکانومی ہے, دنیا کی 5ویں اکانومی ہے, جس کا ذکر جسٹن ٹروڈو نے اپنے پارلیمنٹ کے ایڈریس کے اندر کہا کہ اس طرح کے واقعات کرنے کے پیچھے ان کے دوستی کا تعلق سمجھ رہے کہ دوستی ہے. بتا رہا ہوں, میں اب مختلف اسپیکٹ سے آپ کو بتا رہا ہوں. جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ آخر دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے, اس کے ساتھ میں مزید کیا کر سکتا ہوں. بھارت کی اکانومی اس وقت 7.5% سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ 2 سالوں میں ہوگی. یہ ہو گیا اس پرسپیکٹو سے. تیسرا, ہم اس کو گلوبل پاور پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں انڈیا کو اتنا نیریٹو وائز, حقیقت میں نہیں, نیریٹو وائز اتنا بوم دیا گیا کہ غالباً وہ چائنا کے مقابلے میں ہے, گلوبل ساؤتھ کی وہ لیڈرشپ کو سنبھالے گا. وہ غلط فہمی لے لیے جس کا نواز صاحب نے ذکر کیا, وہ اس زوم میں آ گیا ہے. اور جب آپ زوم میں آتے ہیں نا, تو یہ ابن خلدون نے بھی اپنی کتاب مقدمہ میں ذکر کیا, جان پال کینیڈی رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز میں بھی ذکر کیا ہے کہ زوم کے اندر آپ جب آپ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان ایپٹ پالیسیز کرتے ہیں. انہیں لگا جس طرح ہم نے مذاق اڑایا جسٹن ٹروڈو کا, امریکنز کے ساتھ بھی ہم وہ کریں گے. لیکن بھارت کے خود اسٹریٹجک تھنکرز کے اندر یہ بڑی گہری سوچ ہے کہ جتنی بھارت کو ضرورت ہے امریکہ کی, وہ زیادہ ہے, اور امریکہ کو بھارت کی ضرورت کم ہے. کس طرح سے؟ مختصراً, امریکہ کو اپنی دنیا میں اجارہ داری قائم کرنے کے لیے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی میں بھارت چاہیے, تاکہ وہ چائنا کے خلاف ایک رکاوٹ بنانے کی کوشش کرے. اس کے سیکیورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے اس حوالے سے. جبکہ انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں سیکیورٹی تھریٹ ہے. گولوان ہوا,
1000 مربع کلومیٹر بھارت کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا. یہ امریکنز تھے جن کی انٹیلیجنس نے بھارت کو ہیلپ دیا. اروناچل پردیش کے اندر بھارت نے کسی حد تک اس کو روکا. تو بھارت کو نیشنل سیکیورٹی کے لیے امریکہ چاہیے. امریکہ کو صرف بھارت چاہیے. کس کے لیے؟ اس کو چاہیے اپنا اجارہ دارے کو قائم کرنے کے لیے. لیکن کیا اس کا اثر؟ لیکن اب یہ تعلقات تو خراب ہو گئے نا. خراب ہو گئے. اب اس کی مجھ سے سنیے. تعلقات اس لیے خراب ہو گئے کہ پہلے بھارت اور امریکہ. جی. اور کس حد تک خراب ہوں گے؟ مکمل میں نہیں کہوں گا خراب ہوں گے، لیکن بھارت کا تاثر ضرور خراب ہوا ہے. تاثر کس طرح خراب ہوا ہے؟ بھارت کے لیے یہ تاثر تھا کہ وہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں نہیں اڑاتا. لیکن وہ تاثر دنیا کو بہتر کرے گا یا پھر اس کو جس طرح کینیڈین معاملات میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا ہے اب خراب کرے گا؟ نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چونکہ اب تک وہ ہٹ درمی کے اوپر ہی ہیں اور وہ نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کہہ رہے. پہلے ان کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ثبوت دیجئے. اب امریکنز نے ان کے سامنے ثبوت رکھ دیا. اب امریکہ ان کے امیج کو ٹارنش کر رہا ہے. بڑا ریشنلی کول کام اسٹریٹجی امریکنز کی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں اس کا جو امیج تھا انڈیا کا، سیکولر انڈیا، سیکولر نہیں رہا مودی کے ہندوتوا کی وجہ سے. جارج شورو کی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ انڈین ڈیموکریسی کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ مودی سے ہے. دوسرا کہ انڈیا کبھی انٹرنیشنل رولز کے ساتھ نہیں کھیلتا. یہ سوورینٹی کا جو پرنسپل اور لا ہے انٹرنیشنل، اس کی وائلیشن کرتے ہوئے اس نے ڈیتھ اسکواٹ مرتب کیا کینیڈا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، قطر میں اور پاکستان میں تو پہلے سے موجود تھا. اور جس طرح نواز صاحب نے کہا کہ مالدیو کے نئے پرائم منسٹر جو الیکشن جیت کے آئے، انہوں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی کہ بھارت اپنی یہاں سے فورسز لے جائے واپس، اور اسی پہ انہوں نے الیکشن ون کیا ہے. نیپال نے اپنے میپ کو ریوائز کیا. بنگلہ دیش کا پانی کا اور بارڈر کا ایشو ان کے ساتھ چل رہا ہے. اچھا، اب دوسرا یہ. تیسرا یہ کہ بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، اس میں آپ نے ہیومن رائٹس کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کی رپورٹ دیکھی. تو لہٰذا تاثر خراب ہوا ہے کہ بھارت وہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ امریکہ میں ایک ڈیبیٹ اسٹارٹ ہو گئی ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر کہ بھارت از نو مور اے ریلائبل پارٹنر اینڈ بھارت کین ناٹ سرو دا انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امیریکا ان کنٹیننگ چائنا. بھارت ہیز فیلڈ ان دس ریگارڈ. یہی وجہ ہے کہ آپ ایشلے ٹیلس کا آرٹیکل دیکھیں فارن پالیسی کے اندر، اور اس کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس میں یہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی. لیکن اس کے باوجود کیا بھارت کا اثر و رسوخ ختم ہوگا؟ اتنی آسانی سے نہیں. 3-4 ممبر اس وقت آپ کے وائٹ ہاؤس کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر آپ کا کیملا ہارس ہوں یا آپ کی نکی ہیلی ہوں یا سوامی ہوں، اور اس کے علاوہ 5 کانگریس مین ہیں. ہر 50 میں سے 500 جو لیڈنگ کمپنیز ہیں امریکہ کی، ہر دوسری کمپنی کا سی ای او بھارت ہے. ورلڈ بینک کا سی ای او بھارتی ہے. نواز صاحب ایک چیز یہ ضرور آپ سے معلوم کریں گے کہ اب جو سیکیورٹی ہے نا، کیونکہ سکھ جو بھی کمیونٹی ہے کینیڈا میں سب سے زیادہ ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اب ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت تو بڑا جنون میں پیدا ہوا ہے کہ میں نے کسی طرح خالصتان تحریک کو روندنا ہے اور ان کے جو بھی تحریک میں حصہ لیتے ہیں ان کو مروانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اب سیکیور کر لیں گے امریکہ اور کینیڈین سیکیورٹی سکھوں کی سیکیورٹی کو؟ انٹرنلی اپنے لوگوں کو نہیں سیکیور کر سکتا تو باہر وہ کیا کر لے گا، نمبر 1. دوسرا، انڈیا میں اور کینیڈین یا آپ نے اگزامپل دی امریکنس کی، ہیوج ڈفرنس بٹوین یو ایس اور انڈیا کی اگر بات کریں. پاکستان تو چلے ایک آپ کی اس کے بالکل نیبر کنٹری ہے، اس کے ساتھ ان کے نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں، سائڈوں سے بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے بھارت اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ کوئی جا کے وہاں پہ کوئی ان کی سیکیورٹی کے لیے کوئی پرابلم یا ڈائریکٹلی. دیکھیں ایک چیز، ایک چھوٹا سا ایشو جیسے ہی ہائی لائٹ ہوا، ایک دم سے ان کے پرائم منسٹر نے، دوسری سائڈ سے آپ امریکن فارن منسٹر کی طرف سے پریکاشنری میئرز بھی لیے گئے. ایمبیسیڈرز کو بھی جو ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ایک بہت ہی مایوب سی بات ہوتی ہے اس کو واپس کیا گیا، اور باقی ایکشنز لینے کی بات کی گئی، انکوائری پراپرلی کرنے کی بات کی گئی ود ایویڈنس. جب ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز کا اوور آل سیکیورٹی سسٹم انتہائی ان کا سینسٹیو اور بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کسی طرح سے، انڈیا میکسیمم کشمیر میں تو انٹر ہو سکتا ہے، کشمیریوں کا تو قتل کر سکتا ہے، خالصتان کے نام پہ سکھوں کا تو قتل کر سکتا ہے، چھوٹی موٹی جو باقی اقلیتیں بہار میں یا جس طرح سے آج منی پور میں کوئی 300 کے قریب لوگوں کو جو مار دیا ہے، اس طرح کے وہ ایشوز کریٹ کر سکتا ہے. یا پھر اس سے زیادہ اگر آ جائے تو ساؤتھ ایشیا کی چھوٹی موٹی ریاستوں پہ. لیکن اگر کینیڈین اور امریکنز کی بات کریں تو وہاں پہ ناممکن ہے. نمبر 2، جب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا ہے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اپنے پریکاشنری میئرز لیے ہوں گے، سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کیا ہوگا. انکوائری اور ایویڈنسز کی جب بات کی جا رہی ہے
دیٹ مینس کہ وہ ان کی جو اوور آل سیکورٹی کا سسٹم ہے وہ نہ صرف انڈین کے صحیح لیے صحیح. اچھا نواز صاحب ایک چیز یہاں پہ ایڈ اور بھی کرتے جائے گا کہ جو خالصتان تحریک ہے، ظاہری بات ہے وہ ان کا ریفرینڈم ہوا، آسٹریلیا، امریکہ، دوسرے مغربی ممالک میں ریفرینڈم ہوا، بڑا کامیاب ریفرینڈم ہوا، لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریفرینڈم ہو رہے ہیں، خالصتان تحریک ہے، یہ جو یورپ اور مڈل ایسٹ اور ان ممالک میں جو مغربی ممالک میں چل رہی ہے، اس کے امپیکٹ کیا پڑیں گے؟ مطلب فوائد ہوں گے اس کے آپ کو مستقبل میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں موومنٹ کیوں ہوتی ہے اور فریڈم موومنٹ تب ہوتی ہے جب آپ انٹرنلی اس حد تک حالات پیک پہ چلے جائیں. خالصتان میں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو سکھوں کا جو پنجاب انڈین ایریا جو ہے وہاں پہ ہی زیادہ تر لوگ ہیں، لیکن وہ اگر لاکھوں کی تعداد میں اگر دوسرے ممالک میں جا کے بسنے لگیں اور وہاں پہ جا کے اس طرح کے پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ ایک موومنٹ ایک اپنے سکسیسفل ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا کہ کشمیر ایک ان سائڈ دا انڈیا ایک چھوٹی سی ٹیریٹری کا نام ہے جس پہ انہوں نے آکیوپائیڈ اور بڑا فورسلی ان چیزوں سے کور کیا ہے، لیکن برہان وانی کی شہادت کے بعد دیکھیں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. تو خالصتان تو اب دنیا کی ایک بہت بڑی موومنٹ بن چکا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ سکھوں نے ابھی پچھلے دنوں جو اناؤنسمنٹ کی تھی جو لندن میں ان کا ہوا تھا ایک بہت بڑا پروٹیسٹ، اس کے بعد آپ نے جو اگزامپل لی آلموسٹ پورا یورپ نہیں بلکہ میں تو کہوں گا پوری دنیا میں، تو ان کو اخلاقی طور پہ میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے اپنی ریاست کا جو اسٹارٹ لینا ہے اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ کے پاس لوگوں کی پبلک سپورٹ ہوئی، آپ نے پراپرلی ڈیمونسٹریشن جو ایک میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کی، دین آپ کی اسٹیٹ کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں کہ آخر یہ جو خالصتان تحریک ہے یہ کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ان کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ایک طرف ریفرینڈم ہو رہا ہے، یہ ساری صورتحال آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خالصتان کی جو تحریک زیادہ تر آپ کو پاورفل نظر آتی ہے وہ کینیڈا کے اندر نظر آتی ہے، اور کینیڈین جو اس وقت کرنٹ پرائم منسٹر، لیکن ابھی امریکہ میں پھیل گئی. جی کرنٹ جو پرائم منسٹر ہے ان کے وہ الائے بھی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے انڈین نژاد سکھ وہاں پہ بنے. اچھا. اور دوسرا پھر امریکہ میں نظر آتی ہے، اس سے زیادہ پاورفل آپ کو برٹن اور آسٹریلیا میں نظر آتی ہے. تو انگلش اسپوکن پاورفل میجر جو کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو اس تحریک زیادہ نظر آتی ہے. اب اس کا اثر انڈیا پہ کیا ہے؟ انڈیا اس حوالے سے فرسٹریٹ ہوا ہے، تو ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے ڈیتھ اسکواڈ اس نے گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کو تشکیل دیا ہے. اس سے پہلے اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں درجن بھر تقریباً کشمیری اور سکھ لیڈروں کو ٹارگیٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں یہ انلیگل امیگرنٹس افغانی ہی اس کے اندر ملوث پائے گئے ہیں دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اثر ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھارت انسرکل ہو رہا ہے. اور میں مختصراً آپ کو چند ایونٹ دے دیتا ہوں، اگر آپ ان کو کنیکٹ کریں تو بالکل واضح ہے کہ بھارت کو اس وقت گھیرا جا رہا ہے بھارت کے اپنے جرموں کی وجہ سے. مثال کے طور پہ سیربین کی رپورٹ آتی ہے اس سال کے جنوری میں، اور 20 سالوں کے بعد گجرات کے ایشو کو دوبارہ انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے جس پہ انڈیا پروٹیسٹ کرتا ہے. جارج شورو کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو کہ سافٹ ریولوشنز دنیا کے اندر لانے میں مشہور ہیں، کہ انڈین ڈیموکریسی کو خطرہ جو ہے وہ نریندرا مودی صاحب سے ہے. ای یو ان ڈس انفو لیب نظر آتی ہے 19، 20، 21 اور پھر 22 کی رپورٹ آتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہیومن رائٹس کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ بھارت جو ہے اپنے مائنورٹیز کے خلاف اور اسپیشلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد یہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہے یہ ایکسپوز ہوتا ہے کینیڈا کے کیس میں. پھر برٹشرز کہتے ہیں کہ ایک سکھ فیملی ہمیں بھی کہہ رہی ہے جو پائزن ہوا ہے ان کے بندے کو اس کے پیچھے را ملوث ہے. اس کے بعد امریکہ میں ہوتا ہے، اس کے بعد قطر میں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد آخری جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں وہ بڑی حیران کن ہے کہ چائنا اور امریکہ کی دوبارہ ری انگیجمنٹ نظر آتی ہے، اور ڈی کپلنگ کے بجائے ڈی رسکنگ کی بات ہوتی ہے. اب آپ یوں سمجھیں کہ اگر چائنا اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات پنپتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن اگر چائنا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھارت کی جو یہ غلطیاں اور کوتاہیاں اور بلنڈرز ہیں اس میں بھارت کو گرپ کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکن انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھارت کے اندر آئے گی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منور صاحب، نواز صاحب، اور آپ لوگوں نے بڑا تفصیلی طور پہ اس موضوع پہ گفتگو کی. اور ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو امریکہ کے اندر اور بالخصوص کینیڈا کے اندر جو سکھ تحریک کے جو رہنماؤں کو
मारा जा रहा है, और ख़ासतौर पे अमेरिका में मारने के हवाले से जो तैयारी की गई थी और उसको बेनकाब किया, अमेरिकन इंतज़ामिया ने एक्सपोज़ किया। इस सारी सूरत हाल, खालिस्तान तहरीक समेत दूसरे अहम तरीन जो मौज़ूआत थे उस पर गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।